ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। बड़ी मैं तो जी बड़ा रोया, कहने लगा मेरी बच्ची का रोज़ा था। तो मैंने बच्ची को ये नहीं कहा कि ही बगैर बुलाए आए, मैं बच्चियों को ये कह के लाया हूँ कि इनको पता चला था कि मेरी बच्ची का रोज़ा है तो उनका रोज़ा साढ़े अल्कोहली। मैंने इसको ये नहीं कहा कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं, मैंने तो बच्चियों को ये कह के लाया हूँ कि इन्होंने आपका रोज़ा खुलवाया। और ऐसे मेरे सियालकोट में कई रोज़ेदार हैं, लेकिन क्या है, दिल सख्त है, दिल सख्त है। और एक हदीस पाक का मफहूम भी है सामने, बेशक लोगों में अल्लाह पाक से ज्यादा दूर वो शख्स है जिसका दिल सख्त है, जिसका दिल, सहाबा के लिए भी कुरान ने कहा रुहमा हो गई, आपस में रहने मोहब्बत करते हैं, रुहमा हो गई। फिर इकबाल ने भी इसको लिखा, इकबाल कहते हैं हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, आपस में नर्म, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। उल्टो हदीस पाक है, कोई शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरगाह में आके उसकी तीमाहूद दिल बड़ा सख्त है। मैं कहता हूँ ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक की बरकत थी कि लोग बताया करते थे आगे, अब तो बताते कोई नहीं। उनके जिन्ने ने हज़रत जी किसी का काम नहीं चलता पाया, किसी का मुंडा नहीं होने दिया, किसी का घर अपना नहीं, किसी ने नहीं मुझे आके कहा हज़रत दिल सख्त। मेरी भी 39 साल पूरी होने लगी, 40 में भी आने लगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत मुबारक की बरकत थी। सहाबा अर्ज़ किया करते थे, शख्स ने आकर इसकी थी महबूब दिल बड़ा सख्त। और हमारा पता क्या हाल है, मैं अक्सर ये परिया पंचायत में बैठने का मौका मिलता, पता नहीं लोग किस तरह ये बकवास कर देते हैं। मैं तो कभी प्यो दी नहीं मनी, नहीं तो कि तू बड़ा अच्छा काम है जो तू सब में बता रहा है, नहीं मैं तो बड़ा सख्त आदमी है ना मामले में, मैं तो कभी प्यो दी नहीं मनी है। आपने भी, आपको भी तजुर्बा हुआ, कहीं भी ऐसे ना लायक और ना हंजार लोग हैं बड़े मजमे में कह देंगे मैं बड़ा सख्त आदमी हूं, मैं तो कभी प्यो दी नहीं मनी। भाई ये किसका तरीका हुआ? नहीं मैं नहीं कभी लिहाज रखे है, मैं नहीं कभी लगी लपटी लाई है, नहीं भाई ये किसका तरीका हो गया? ये इमाम गजाली ने हजरत इसको लिखा, ये था नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक। हजरत वो कुछ शख्स था और उनका आखिर में जो जवाब है ना वो बताता है कि तब उन्होंने अभी कलिमा नहीं पढ़ा था। इमाम गजाली ने इसको लिखा था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बड़ी थी, लेकिन नबी कलिमा वो एक रूहानी मामला था कि जहाँ कहीं कुछ औरतें वगैरह होती ना तो ये खड़े होकर उनसे बातें शुरू कर देते। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे दराज गोश पे, हुजूर तशरीफ़ ले, ये खड़े थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़, इनको ना खुद अच्छा नहीं लगा कि मैं औरतों में खड़ा हूँ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलवागर हो गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा भी नहीं, खुद ही अर्ज़ करते हैं मैं औरतों के पास इसलिए खड़ा था कि मेरा जो ऊँट है ना ये बड़ा सरकश है, मैं उनको कह रहा था कि मुझे एक रस्सी बना दो कि मैं अपने ऊँट को नकेल डाल लूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और आप तशरीफ़ ले गए। मैं नहीं कभी लिहाज किया किसी का, स्पैशल असी जड़े नमाजी या बाबे बैठे दे दाड़ियों वाले, सख्ती से काम खराब होता है, नरमी से मामले ठीक हो जाते हैं। नरमी है जी, हिकमत अमली। मैं आज तक जदू कितने गुस्से की तकरीर की थी, चंगा रिजल्ट आज तक नहीं आया कोई। जब भी मोहब्बत से बात समझाई है, सामने बैठो नहीं मानना उसको। इंसान हूँ ना, थक जाता हूँ, बीमार होता हूँ, किसी की कोई चीज़ हर्ट करती है, फिर उसका रिएक्शन आता है, लेकिन मैंने आज तक उसका फ़ायदा जी गल प्यार नाल ते लिख के समझाइए लोगों ने मनी नहीं है। सख्ती ना कोई भी नहीं मनता। आपने तबस्सुम फरमाया, चले गए। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, ये फिर इनको अल्लाह ने मौका दे दिया रूए मुबारक की, रूए अनवर की ज़ियारत करने का। नबी अलैहिस्सलाम ने ना मुस्कुरा के पूछा, फरमाया तेरे ऊँट का क्या हाल है? अब यहाँ उनको पता है, यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता, बाकी किसी को नहीं पता कि ऊँट का क्या मामला है। अब ये तीसरी बार जब मुलाकात हुई, अब ये बात बताती है कि तब वो ईमान ला चुके थे, कलीमा उन्होंने। अब उनका नाम क्या था इमाम गजाली ने नहीं लिखा। एक दिन ना मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर थे, सहाबा भी थे, आए नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आपने फरमाया तेरे ऊँट का क्या है?
تو روح سے کیا آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب جس دن سے آپ کا کلمہ پڑھ دیا میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ نرمی شخص نے آ کے عرض کی محبوب دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے۔ دیکھو نا پھر وہ اڈے والا معاملہ، یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے اسلاف۔ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اور میاں جی نے تانگے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے۔ وہ تھی کہ سیالکوٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی ہیضے کی، اور وبا آپ بھی کوئی کسی گاؤں میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے، رستے میں نا حضرت یہ ایک بندہ ملا جس نے وہ ایک ہوتا ہے نا کھیرا، ایک ہوتی ہے تر۔ اب تو حضرت جی وہ نا زمانے کے انداز بدل گئے، کھانے بدل گئے، جی ڈیزرٹ آ گئے، چاکلیٹس آ گئیں۔ پہلے تو حضرت یہی تھے، سنگیاں بیلیاں نے بہ جانا کھیرے دے لینے، وہ جناب لون لا کے کھیرے ہی کھا چھڑنے، کنے کنے طرح کھا چھڑنی، کتنی کتنی بیٹھ کے وہ طرح کھانی۔ تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ، سارا کچھ آرٹیفیشل آ گیا۔ تو وہ بندہ نا ہیضے کی وبا اور انہیں کی لے لیں، سادے بندے نے طرح، اب کون تر کھائے جی، ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تر تو عام نہ بھی ہیضے کی وبا پھیلی ہو تو اکثر صحت مند بندے کو لڑ جاتی ہے جی۔ اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑھی پہ نا بڑا افسردہ اور بڑا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا، اس نے ریڑا روکا، وہ روک ٹانگا، اس نے ٹانگا روکا، آپ اترے، پوری ریڑھی خرید لی اسے پوچھا کتنے کی ریڑھی ہے، اس نے پیسے بتائے، خرید لی پوری ہے۔ وہ ٹانگے پہ پیچھے رکھوائیں ساری طرح، آگے جا کے نا وہ جب وہ بلخو آیا تو ساری اس میں پھکوا دی۔ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ پہلی گل جب میاں جی طرح لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا میاں جی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرحوں کا کیا کریں گے، اتنی مہنگی طرح لے بھی لی، اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا، تو اب رکھ بھی نہیں رہے، اب آگے آ کے ساری پلکوں میں پھکوا دی، نالے میں پھکوا دی۔ کہتے پھر نہیں مجھ سے راگ ہے، میں بول پڑا، میں نے اس کی میاں جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا، ہیضے کی وبا ساری طرح خرید لی، اور پھر اب رکھی بھی نہیں پا ساری، کہا اسی لیے خرید لی کیونکہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے طرح خرید لایا، اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی، پریشان بیٹھا ہوا تھا آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طرح خرید لی۔ اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا، تجھے تو گھاٹے کا نظر آ رہا ہے۔ کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اگر طرح خرید لی ہے تو پھر پھینک کی دی، فرمایا ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو ہیضہ نہ ہو جائے، اس لیے ساری پانی میں پھکوا دی ہیں۔ اچھے لوگ حضرت چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں، لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو تانوں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی اور جاتا ہے دل تک حضرت۔ میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کوئی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات دل تک جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں گانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن ہمت کرے کون حضرت؟ ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ، مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندہ پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ گئے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، اتنے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی، ادھر تو بھائی یہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اتنے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن 70-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑا ہے۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑا ہے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق ہے، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کنا دے مزے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آئے ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و بیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ،
لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوں، کتاب کی حاجت ہی نہیں، پوری کتابیں یاد ہیں۔ ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں۔ نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت عامل، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے۔ کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت۔ شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا اور کون ولی بن گیا؟ جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں، جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا۔ اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ دیکھ لو کیا علماء کا پرزان حال ہے، کچھ بھی۔ میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا جڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ڈھا چڑھ چڑے، انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ پلیے۔ میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتا ہی نہیں۔ مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کو نماز پڑھوں۔ میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے۔ میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں تے جان دی ہوئی۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو۔ فرمانے لگے چلیں آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سین کیا تھا نکی ساری سینی تھی۔ اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا۔ میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے۔ اچھا ویسے ساڈے ذوق دا پتہ لگا کس طرح دے بندے ساڈے سنیاں چ مشہور نے۔ اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے۔ میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے، وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے گھبرا کہ حضرت خیر ہے، میں بس حضرت رونا آ گیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر والی ہے تے ہمیشہ رہے۔
ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں، جو مدرسے ہے تو مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہتے ہیں بھائی چنگا نات ہاں بن جو، کم از کم گھنٹے کا 50,000 تو لب جاتا. یہ تو پورا مہینہ پڑھانا تو 12,000 لبنا ہے. ارے صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں میں، اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مرا کیا. اتنے بڑے نام ہیں مدرس. شعبہ زوال کا شکار، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے، بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے. جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ یار یہ امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بناؤ، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے نا، نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا اسکول ویکھو، 12ویں عمارت ویکھو، کلاس روم ویکھو جی، نال باغ ویکھو، باغ سے لگے جھوٹے ویکھو، کلاس روم اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہو کہ سنیا نے سارے پیسے نات خانہ دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے چ میں آنا، تسی تے آنا ہی نہیں. جو نات خان پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی. تسی نہ ڈرو. حضرت کی کہاں انہاں نوں کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی. لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 3.5 کروڑ، 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30، 35، 40,000 دینا ہوں، وہ لیے کرنا پہنتا ہے. 4 کروڑ. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے مینوں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو. سارے مر جانا حضرت، کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا، اچھا ایک میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نا میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تاں رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سننے کو میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تاں رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. حضرت تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا. حضرت لیکن کیا ہے حضرت صاحب، توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں. ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جاننا ہی نہیں کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاس اور علماء. حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی ہے.
یہ تو حضرت تب کچھ مزاج بدل گیا ہے نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا. بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ, کھانا کھانا ہے آپ نے, تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت, کھانا درمیان میں رکھا تھا, آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں, لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے, اتنا میٹھا, اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا, ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا, کھانا بھی اتنا تھا, لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, 77 سال گزر گئے, ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی, کیونکہ اے گلاس سانجا ہے, اے راہ گزرا نے پینا ہے, مسافر نے پینا ہے, آندے جاندے نے پینا ہے, اس گلاس میں چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت, آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا, ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے, اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ, ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ, قرآن دی طرف آؤ. کھڑے کھڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں قرآن یاد کیا, بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت, فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے, پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے, فلیکس پہ کیا لکھا ہے, بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7, اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف ایک. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا, پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہاں نوں یہ دسیا نہیں رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے, اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی, کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں, تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر, ہم ایک بازار سے نکلے, ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ دسو ہاں سورہ طٰہٰ کہڑے سپارے میں. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ, یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں. میں نے کہا نہ چڑھا لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی وکھرے, ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے, واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. میں
یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کوئی بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو دو ہی گلیاں تو پتا ہے. یہ حضرت تو کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے. میں بول رہا ہے والی گلی گئی. حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ نہیں زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لگ گئے. روز پوچھتے صبح. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یعنی کہ نہیں پسند. کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. ایسی بھی توجہ، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے. بھول گئے تے اللہ تے اللہ دے رسول فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی. انہیں جانا فکر صدر الشریعہ ہے ہی ہے. انہیں جانا انہیں او حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے. بڑے لوگوں نے تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ نے تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے. میں کسی دی پوچھنی ہونی، میں نے پوچھے میری. اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں. بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے. پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی درجے نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن ب دن پریتاں بدائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے. جنازگاہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے، نہیں تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہو گیا سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے. چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا 10 جان گے. میں قبر چکلا یہ اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہوا گا نا میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. نہ کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی، اے بوٹی انہوں دینی، شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے اور
ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا. اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے؟ تیرا رب، تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. آج جواب تیار کرو. جدو فرشتے پوچھن اس دے ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتھے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. جی مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں. اج وقت ہے حضرت، اج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانا چلدا نا تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا کانوں کل کل مریے. جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبر عام قبروں سے ذرا گہری کھودنا. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار. حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس میں، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے. حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے. کہتے تھے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لیتے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ اتنے تو مولوی گڈی چنگی لے لیتے تھے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پا. میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے. ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے سے نہیں آندی. اور جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا، ہوں تے گڈیاں جناب. میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جا گا، تسی جمعہ پڑھن تے آؤ. میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جا گا، تسی جمعہ تے پڑھنا. پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو. حضرت اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ آباد ویکھیے حضرت مولوی احمد سے پتہ نہیں تھا کی ہے. وہ جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ہوئے کچھ مولویاں نے ڈی. میں حضرت جی ہوں فیصلہ آباد ہوں آیا 3 میں بیان کرنے جی دسو میں بس تے آواں تے میں 3 کر سکنا پتہ نہیں یار. لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے
تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے. لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا. تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا پڑا. سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو، سر جڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر اے رونقاں سی کرو یار دیتے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں. کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں، لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں. مولوی اٹھ کے ٹر پیا، پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال. کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں اے دسیا نہیں پر رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا باہر ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے. میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا، لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا تو ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے. حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے.
سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے میں بول رہا والی گلی کے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے۔ روز پوچھتے صبح، پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہ لیکن نہیں میں تو سے راضی۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم۔ دکھ ہے بھی حضرت سانو سارے دے پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ تے اللہ دے رسول، فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی، انہیں جانا فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخلا گئے۔ میں کسی دی پوچھنی ہونی، میں نے پوچھ میری اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں بڑا۔ حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن ب دن پریتاں بدائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے، جنازگاہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے اس کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکا ہے، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے۔ چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا 10 جان کے میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، اے ہی لگدا ہواں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی، اے بوٹی انہوں دینی، نہیں شروع ہو جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد، منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے، مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول۔ ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔
ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا اینا نال کیتا اینا نو راضی کیتا اینا نو خوش کیتا چھڈ کے ٹر گئے چول کھان ڈے نے اور فرشتے آ کے کی کہندے نے تیرا رب تیرا دین نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے آج جو آپ تیار کرو جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو اس ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام میرا دین اسلام ہے اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے